अस्सलामुअलैकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादुआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपको सुना रही हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्दर हयात की एक तहरे कत्ल की वारदात, यानी तीन कत्ल इसमें एक साथ हुए और इसका नाम है बेमेहर। तो चलें शुरू करते हैं। इस दौरान में इमराना के रिश्तेदारों ने उसे वारदात की इत्तला देने की कोशिश की, मगर कराची में उससे रब्ता कायम नहीं हो सका। वो बज़रिया हवाई जहाज़ लंदन रवाना हो चुकी थी। हमने उनके बंगले को मुकफ़िल करके वहाँ पहरा लगा दिया था। ड्राइवर जलाल और नौउमर मुलाजिम साजिद के बारे में पता चला कि वो अभी लाहौर ही में थे। हैदर अली के करीबी अजीज़ों और कारोबारी दोस्तों से पूछ-गुछ के दौरान पता चला कि वारदात वाली सुबह उसने बैंक से 30,000 रुपये निकलवाए थे। मुतल्लिका बैंक मैनेजर ने इस बात की तस्दीक की। मैंने हैदर अली के 2 मुअज़्ज़िज़ रिश्तेदारों की मौजूदगी में पूरे बंगले की तलाशी ली, मगर रकम बरामद नहीं हुई। हमने तमाम अलमारियां, संदूक, दराज़ें और खुफिया जगहें देख डाली, मगर चंद 100 रुपये के अलावा दीगर रकम का कुछ पता नहीं चला। अलबत्ता कुछ ज़ेवरात अलमारियों में मौजूद थे, ताहम ज़ेवरात के भी बाज़ डब्बे खाली थे। मुझे शुबह हुआ कि ज़ेवर भी कम है। मैंने बेगम सुल्ताना की बहन को बुलाकर ज़ेवर दिखाया और पूछा कि इसमें से कुछ कम तो नहीं। वो सईद ख़ान की वालिदा थी और उसका नाम कुदसिया बानो था। वो 50-55 बरस की एक पढ़ी लिखी और समझदार औरत लगती थी। उसका शौहर इखलाक अहमद भी उस वक्त वहाँ मौजूद था। यहाँ तो आधा ज़ेवर भी नहीं है। उसने ज़ेवर का मुआयना करने के बाद कहा, फिर शक आमेज़ नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। वो शायद ये सोच रही थी कि बाकी ज़ेवर हमने गायब कर दिया है। कल जिस वक्त आपका बेटा और भांजी यहाँ से रवाना हुए तो आप यकीनन यहाँ मौजूद होंगी। हम सुबह ही यहाँ आ गए थे, उसने जवाब दिया। आप भी साथ थे? मैंने उसके शौहर से पूछा। उसकी उम्र 60 बरस के करीब होगी। उसके बारे में पता चला कि वो होल सेल का कारोबार करता था और माली एतबार से वो हैदर अली से कमज़ोर था। मैं थोड़ी देर ठहर कर वापस चला गया था। आप सही जगह पर जाकर देखें, कुदसिया बानो ने कहा। रकम भी बरामद हो जाएगी और ज़ेवर भी। कौन सी सही जगह पर? मैंने पूछा। लो, ये हमसे पूछ रहे हैं? कुदसिया बानो ने हाथ नचा कर कहा, जिसने कत्ल किया है वही ज़ेवर भी ले गया होगा। जाकर उसकी माँ से पूछें, बहनों से पूछें, उनके घर की तलाशी लें। तौबा, कल ऐसी मस्कीन बनकर बैठी हुई थी जैसे कुछ पता ही नहीं। मेरा तो ख्याल है कि लड़के ने ज़ेवर और नकदी पहले ही माँ के हवाले कर दी होगी। आप फ़िक्र ही ना करें, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। एक और बात आपसे पूछना थी। मैंने सुना है कि कल मुनीर हुसैन और इमराना का झगड़ा हुआ था। बात यह है थानेदार साहब कि भूखे नंगे को रोटी कपड़ा मिल जाए तो सर पर चढ़कर नाचने लगता है। हाय मेरी बहन, मैंने उसे मना भी किया था कि इस खबीस को बेटी मत दो। सुल्ताना कहाँ राज़ी थी? इखलाक अहमद ने कहा। बेटी की ज़िद के सामने झुकना पड़ा बेचारी को। मुनीर हुसैन ने बताया था कि वो अपने कॉलेज का बेहतरीन एथलीट था और उसने सोने के 4 तमखे लिए थे। कौन सी क़यामत आ गई अगर 4 तमखे मिल गए? कुदसिया बानो ने कहा। दौड़े लगाने से तो किसी का पेट नहीं भरता। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या मुनीर हुसैन और इमराना का झगड़ा हुआ था? उस बदबख्त ने मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाया था। कहने लगा, सईद का चाल चलन अच्छा नहीं है। इस पर मेरी भांजी को गुस्सा आ गया। उसने खूब सुनाई। वो तो उस वक्त मुझे पता नहीं चला, वरना मैं उसकी खूब खबर लेती। और उसके भाई को देखो, आते ही मंसूर से लड़ पड़ा। कहने लगा कि तुमने मेरी माँ को फ़कीरनी कहा है। अब भला उस बेचारे का कसूर? टूटी हुई जूती और फटे हुए भुरके में वो रईस ज़ादी तो लग नहीं सकती। मुझे याद आया कि मुनीर ने मुझे मुख्तलिफ बात बताई थी। उसने कहा था कि उसकी माँ के साथ सईद ने बदतमीज़ी की थी।
میں یہ سوچ کر چپ ہو رہا کہ اس نے اپنے بیٹے کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے منصور کا نام لے دیا تھا۔ اگر میرا بیٹا بیچ بچاؤ نہ کرتا تو وہ بدماش اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیتا، قدسیہ بانو نے مزید کہا، اور وہ گھر داماد الٹا میری بہن کے پاس آ کر شکایت کرنے لگا کہ اس گھر میں اس کے رشتہ داروں کی کوئی عزت نہیں کی جاتی۔ اے دفعہ دور، اپنے گھر میں کون سی عزت ہے جو یہاں عزت کرانے آ جاتے ہیں؟ ماسٹر عابد حسین کی تنخواہ کتنی ہے؟ اس سے زیادہ تو ہمارا منشی کما لیتا ہے۔ آپ کے بیٹے کے ساتھ اور کون لندن گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں نے سنا ہے کہ عمرانہ کے علاوہ ایک اور لڑکی بھی سعید خان کی ہمسفر ہے۔ ہاں، وہ انجمن آرا اس کا نام ہے۔ سعید بتا رہا تھا کہ کسی خان بہادر کی بیٹی ہے، ان کی آدھی فیملی لندن میں رہتی ہے۔ وہ اکیلی جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی، ساتھ کے خیال سے ان لوگوں کے ساتھ چلی گئی۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ انجمن آرا کی فیملی کو نہیں جانتی؟ تھانے دار صاحب، اخلاق احمد نے کہا، آپ قتل کی تفتیش کر رہے ہیں یا ہمارے خاندانی تعلقات کی چھان بین کر رہے ہیں؟ ارے کس بات کی تفتیش؟ قدسیہ بانو نے کہا، قاتل تو تھانے میں بیٹھا ہے۔ تھانے دار صاحب کی مرضی تو کچھ اور ہی معلوم ہوتی ہے۔ عورت کا منہ کچھ زیادہ ہی کھلتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، بی بی یہ صرف قتل کا کیس نہیں ہے، اس میں ڈکیتی کا کیس بھی شامل ہو گیا ہے۔ آپ کی بہن کے گھر سے 30,000 روپے نقد اور زیورات چوری ہو چکے ہیں۔ واہ جی واہ، آپ بھی ہم ہی کو آنکھیں دکھانے لگے؟ قدسیہ بانو ذرا دبتے ہوئے بولی، جس نے قتل کیا ہے اسی نے چوری بھی کی ہوگی۔ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ ثبوت اکٹھے کرنا آپ کا کام ہے، میں یہی کام کر رہا ہوں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، ثبوت ہی اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے ایک اقبالی مجرم کو گرفتار کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے سارے الزام اسی کے سر پر تھوپ دیں۔ اس قسم کے مواقع پر بعض قریبی رشتہ دار بھی مال سمیٹنے کی فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں؟ اخلاق احمد نے کہا، فی الحال امکان کی بات کر رہا ہوں۔ اخلاق صاحب، یہ دولت بہت بری چیز ہے۔ میت ابھی گھر میں پڑی ہوتی ہے اور وارثوں میں جائیداد کے لیے ڈنڈے سوٹے چل جاتے ہیں، اس لیے ہمیں چاروں طرف نظر رکھنا پڑتی ہے۔ یہ بتائیں کہ حیدر علی کی جائیداد کا کوئی قانونی وارث ہے؟ وارث ان کی بیٹی عمرانہ ہے۔ ہائے میں مر گئی! قدسیہ بانو چونک کر بولی، نعیمہ کے ابا، اب تو وہی مشٹنڈا اس جائیداد کا وارث ہے۔ اس کا اشارہ منیر حسین کی طرف تھا۔ قاتل جائیداد کا وارث نہیں ہو سکتا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عمرانہ کے بعد اس جائیداد کا کون وارث ہوگا؟ ہمارے سوا اور کون ہوگا؟ قدسیہ بانو نے کہا، ہمارے ایک بڑے بھائی تھے، وہ بے اولاد فوت ہو گئے۔ رشتہ دار تو بہت ہیں لیکن بہن بھائی اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے گواہوں کی موجودگی میں سارا زیور ایک الماری میں بند کر کے اسے تالا لگایا اور چابی اخلاق احمد کے حوالے کر دی۔ پھر جاتے جاتے پوچھا، کیا آپ نے سعید کو اطلاع بھجوا دی ہے؟ ہاں، ہم نے کل ہی لندن کے پتے پر ٹیلی گرام دے دیا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی لندن میں رہتے ہیں، کچھ اور رشتہ دار بھی ہیں، لیکن سعید کو میں نے تاکید کی تھی کہ انہی کے پاس ٹھہرے۔ کچھ اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں رخصت ہو گیا۔ آس پاس رہنے والوں کی زبانی پتہ چلا کہ عمرانہ پہلے سعید خان کی منگیتر تھی، لیکن منیر حسین کے بیچ میں آ جانے کی وجہ سے منگنی ٹوٹ گئی اور کچھ عرصے تک دونوں خاندانوں میں ناچاکی بھی رہی۔ سعید خان کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی نہیں تھی۔ منیر حسین کے بارے میں حیدر علی کے چند رشتہ داروں کے سوا سب نے اچھی رائے دی۔ انہوں نے اسے ایک صلح پسند اور شریف النفس نوجوان قرار دیا۔ اس کے پرانے دوستوں اور پڑوسیوں نے خاص طور پر اس کی تعریف کی، البتہ اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ اس نے ایک خود پسند اور متکبر دولت مند خاندان میں شادی کر کے اپنا مستقبل تباہ کر لیا تھا۔ اگر وہ آرمی میں چلا جاتا تو بہترین ایتھلیٹ ہونے کی وجہ سے اسے فوراً کمیشن مل جاتا۔ چوری کا معاملہ سامنے آنے کے بعد ذہن میں کئی سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ دل یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ منیر حسین نے 30,000 روپے کی خاطر 3 آدمیوں کی جان لی تھی۔
البتہ یہ ممکن تھا کہ قتل کے بعد اس نے اپنے غریب والدین کی مدد کے لیے رقم چوری کر لی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ منیر حسین کے گھر سے نکلنے کے بعد حیدر علی کا کوئی دوست یا رشتہ دار وہاں آیا ہو اور لاشیں دیکھنے کے بعد اس نے موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا، لیکن ایسا کام کوئی مضبوط دل کا آدمی ہی کر سکتا تھا۔ ہمارے یہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو دم توڑتے ہی انسان کی گھڑی، انگوٹھی یا بٹوا غائب کرنے کی فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنی اس مذموم حرکت کو جائز بھی سمجھتے ہیں، یعنی یہ کہ اس مرنے والے کو ان چیزوں کی اب کیا ضرورت ہے۔ باریکی سے وقت کا حساب لگانے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ منیر حسین واردات کے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ہمارے پاس پہنچا تھا۔ حیدر علی کے بنگلے سے تھانہ زیادہ دور نہیں تھا، پیدل 10-15 منٹ کا راستہ تھا۔ اگر آدھا گھنٹہ بھی کم کر دیا جاتا تو یہ بات ہنوز وضاحت طلب تھی کہ منیر حسین 1 گھنٹے تک کیا کرتا رہا تھا۔ کیا وہ رقم اور زیورات کو ٹھکانے لگاتا رہا تھا؟ اگلے روز میں نے عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کیا اور ماسٹر عابد حسین کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا 2 کمرے کا چھوٹا سا مکان ایک پسماندہ علاقے میں تھا۔ ماسٹر عابد حسین ایک وفادار قسم کا معمر شخص تھا۔ جب میں 2 سپاہیوں کے ساتھ اس کی خانہ تلاشی لینے پہنچا تو گھر میں اس کی بیوی اور بیٹیاں موجود تھیں۔ ماسٹر عابد حسین سرچ وارنٹ پر نظر ڈالے بغیر مجھے اندر لے گیا اور بولا، یہ میرا غریب خانہ ہے، آپ جو کچھ دیکھنا چاہیں دیکھ لیں۔ گھر میں بڑا مختصر سا سامان تھا۔ میں نے چند منٹ میں تلاشی مکمل کر لی، کوئی رقم برآمد نہیں ہوئی، البتہ کچھ زیور تھا جس کے بارے میں ماسٹر عابد حسین کی بیوی نور فاطمہ نے بتایا کہ وہ اس نے اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میں نے رسیدیں مانگی لیکن وہ رسیدیں پیش نہ کر سکی۔ اس دوران میں اس کی دونوں بیٹیاں جن کی عمریں 16 اور 20 سال کے درمیان تھیں ایک کونے میں بیٹھ کر روتی رہیں۔ مجھے یہ زیور اپنے ساتھ لے کر جانا پڑے گا ماسٹر صاحب، آپ کے سمدی کے گھر سے کچھ زیور اور نقدی چوری ہو گئی ہے۔ یہ زیور میں مقتول کے رشتہ داروں کو دکھانا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، ماسٹر عابد حسین نے کہا۔ اگر زیور ہمارا ہوگا تو واپس آ جائے گا۔ کوئی زبانی دعوے سے کسی چیز کا مالک نہیں بن جاتا۔ ہم بغیر ثبوت کے بات نہیں مانتے۔ آپ رسیدیں تلاش کر رکھیں، میں بعد میں دیکھ لوں گا، جب تک یہ زیور بطور امانت میرے پاس رہے گا۔ کوئی بات نہیں جی۔ پھر وہ خود کلامی کے انداز میں بولا، جو مصیبت سر پر پڑتی ہے وہ تو بھگتنا ہی پڑے گی۔ لیکن منیر ایسا لڑکا نہیں تھا۔ اگر میں واجد کے بارے میں ایسی کوئی بات سنتا تو اتنا صدمہ نہ ہوتا۔ میں نے اسے وضاحت کرنے کے لیے کہا۔ اس نے بتایا کہ منیر حسین اس کا پہلا بچہ تھا اور اس زمانے میں اس کے مالی حالات بھی اچھے تھے، اس لیے اس نے منیر کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی توجہ دی تھی۔ وہ ایک ذہین، با اخلاق اور نیک لڑکا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ نہ صرف اس کا بلکہ پورے ملک کا نام روشن کرے گا۔ لیکن BA کے فوراً بعد اس نے اچانک ایک دولت مند خاندان کی لڑکی سے شادی کر کے سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ جب واجد کی تعلیم کا وقت آیا تو اس وقت میں کثرت اولاد کی وجہ سے مالی پریشانیوں میں گرفتار تھا۔ ماسٹر عابد حسین نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے میں نے ٹیوشنیں پڑھانا شروع کر دی۔ صبح گھر سے نکلتا اور شام کو واپس آتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چھوٹا بیٹا آوارہ ہو گیا، میٹرک سے آگے نہیں پڑھ سکا۔ سارا قسمت کا چکر ہے۔ اب بڑا بیٹا بھی ہاتھ سے گیا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قتل اسی نے کیا ہوگا؟ سچ پوچھیں تو مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ میں نے بڑی محنت سے اس کی تربیت کی تھی۔ وہ دوسروں کی خاطر جان تو دے سکتا ہے لیکن کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر اس نے ایک بالغ جرم کر لیا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو ندامت کے باعث کئی دن سے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ میں نے نور فاطمہ سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے سنا ہے کہ واردات والی صبح آپ اپنی بہو سے ملنے گئی تھی، تو اس موقع پر سعید نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور واجد اس کے ساتھ الجھ پڑا تھا۔ بس جی، واجد ذرا تیز طبیعت کا مالک ہے، بڑی جلدی غصے میں آ جاتا ہے۔
میں نے اسے منع بھی کیا تھا لیکن وہ خواہ مخواہ منصور کے ساتھ الجھنے لگا۔ آپ کا مطلب ہے کہ اس کا منصور کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا؟ جی ہاں، وہ منصور ہی تھا۔ یہاں پھر اختلاف ہو گیا تھا۔ منیر نے کہا تھا کہ واجد کا جھگڑا سعید سے ہوا تھا۔ سعید کی ماں کے مطابق جھگڑا منیر اور سعید کے درمیان ہوا تھا، اور یہ عورت کہہ رہی تھی کہ جھگڑا واجد اور منصور کے مابین ہوا تھا۔ کیا واردات والے روز منیر یہاں آیا تھا؟ جی ہاں، لاہور سے واپسی پر چند منٹ کے لیے یہاں رکا تھا، بچوں کے لیے کچھ پھل لایا تھا۔ میں نے زیور کی فہرست تیار کر کے اس پر ماسٹر عابد حسین کے دستخط کرائے اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت تک مجھے واجد کا بیان لینے کا خیال نہیں آیا تھا، کیونکہ میرے علم میں یہی تھا کہ وہ صبح ہی لاہور چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ میری زیادہ توجہ مسروقہ زیورات اور نقدی کی طرف تھی۔ اس روز میں منیر کے تقریباً 1.5 درجن دوستوں اور رشتہ داروں سے ملا اور مسروقہ مال کے بارے میں دریافت کیا۔ شام کے وقت ایک معمر بزاز نے مجھے ایک گھڑی دکھائی اور کہا کہ وہ گھڑی واجد حسین نے اس کے پاس گروی رکھی تھی۔ میں نے اس گھڑی کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ خاصی قیمتی گھڑی تھی اور اس کا کیس مجھے سونے کا معلوم ہوا۔ بعد میں ایک سونار نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ اس کا کیس واقعی سونے کا تھا۔ اس کا سٹریپ ٹوٹا ہوا تھا۔ میرے استفسار پر بزاز نے بتایا کہ واجد 3 روز پہلے تقریباً 5 بجے وہ گھڑی اس کے پاس لایا تھا اور 50 روپے ادھار لے گیا تھا۔ میں نے حساب لگایا کہ وہ واردات والا دن تھا۔ گویا منیر حسین کا یہ بیان غلط تھا کہ واجد واردات والے روز صبح ہی لاہور چلا گیا تھا۔ میں سیدھا اخلاق احمد کے گھر پہنچا اور اس کی بیوی کو پہلے زیور اور پھر گھڑی دکھائی۔ زیور کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ اس کی بہن کا زیور نہیں تھا، لیکن گھڑی دیکھ کر وہ اچھل پڑی، یہ تو منصور کی گھڑی ہے۔ یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ اخلاق احمد اور کئی اور لوگوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ وہ گھڑی منصور کی تھی۔ میں دوبارہ ماسٹر عابد حسین کے گھر پہنچا اور پوچھا کہ واردات والے روز واجد کتنے بجے لاہور کے لیے روانہ ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ شام کے وقت گھر آیا تھا اور اس وقت تک واجد جا چکا تھا۔ نور فاطمہ نے میرے سوال کے جواب میں کہا کہ وہ تقریباً 4 بجے گھر سے نکلا تھا۔ وہ آپ کو کیا بتا کر گھر سے نکلا تھا؟ اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس نے یہ کہا تھا کہ وہ پہلے بھائی کے پاس جائے گا اور اس سے کچھ پیسے لے کر لاہور چلا جائے گا۔ میرے کانوں میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ وہ یہاں سے سیدھا بنگلے پر گیا تھا؟ جی ہاں، لیکن اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد منیر یہاں پہنچ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ واجد اس سے ملنے بنگلے پر گیا ہے۔ اس پر اس نے پھل وغیرہ یہاں چھوڑا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ بات کسی حد تک واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قتل کی واردات منیر حسین نے نہیں بلکہ واجد نے کی تھی۔ منیر حسین نے رنگے ہاتھوں بھائی کو جا پکڑا ہوگا، لیکن اس نے چھوٹے بھائی کو پولیس کے حوالے کرنے کے بجائے خود کو قاتل کی حیثیت سے پیش کر دیا، کیونکہ اس سارے قضیے کا اصل سبب وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ میرے کانوں میں اس کے باپ کے الفاظ گونجنے لگے، وہ دوسروں کی خاطر جان تو دے سکتا ہے لیکن کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ اگلے روز میں نے ایس پی کی اجازت سے ایک پولیس پارٹی کو واجد کی گرفتاری کے لیے لاہور روانہ کر دیا۔ انہیں یہ بھی تاکید کر دی کہ واجد حسین کے 3 دن کے اخراجات کی چھان بین بھی ضرور کریں۔ پھر میں نے منیر حسین کو حوالات سے بلا لیا اور ڈانٹ کر کہا، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ جی میں سمجھا نہیں۔ بڑی جلدی سمجھ جاؤ گے بچوں۔ اس گھڑی کو پہچانتے ہو؟ یہ تو منصور کی گھڑی معلوم ہوتی ہے۔ یہ اسی کی گھڑی ہے اور یہ مجھے رحیم بخش بزاز نے دی ہے۔ رحیم بخش بزاز نے؟ اس کے پاس یہ گھڑی کیسے پہنچ گئی؟ جس روز منصور تمہارے ساتھ لاہور گیا تھا، کیا یہ گھڑی اس وقت اس کے ہاتھ پر بندھی ہوئی تھی؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ میں نے اس کے ہاتھ پر یہ گھڑی دیکھی تھی۔ اور جانتے ہو یہ گھڑی رحیم بخش بزاز کے پاس کس طرح پہنچی؟ جی نہیں۔ تمہارے چھوٹے بھائی واجد حسین نے واردات والے روز شام کے 5 بجے 50 روپے کے لیے یہ گھڑی رحیم بخش کے پاس گروی رکھوائی تھی۔ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ یہ گھڑی کس طرح واجد کے ہاتھ لگی تھی۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ جی میں نے جھوٹ نہیں بولا۔
تم نے کہا تھا کہ واجد صبح ہی لاہور چلا گیا تھا، جبکہ تمہاری والدہ کا کہنا ہے کہ وہ 4 بجے گھر سے نکلا تھا اور تم سے ملنے بنگلے پر گیا تھا۔ قتل کا ذمہ دار میں ہوں، واجد نے کچھ نہیں کیا۔ دیکھو منیر حسین، اب تم اپنے بھائی کو نہیں بچا سکتے۔ وہ موقع پر موجود تھا اور مقتول کی گھڑی کا اس کے قبضے میں ہونا ثابت ہو گیا۔ اگر تم قتل کا الزام اپنے سر لینے پر اصرار کرو گے تو یقین کرو کہ تم دونوں بھائیوں کو پھانسی ہو جائے گی۔ نہ تم بچ سکو گے اور نہ تمہارا بھائی۔ اگر تمہیں اپنی کوئی پرواہ نہیں تو کم از کم اپنے بوڑھے ماں باپ کا ہی خیال کرو۔ میں نے واجد کی گرفتاری کے لیے پولیس پارٹی لاہور بھیج دی ہے۔ وہ آج شام یا کل صبح تک گرفتار ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ ہم تم دونوں کا قتل کے الزام میں چالان پیش کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میرے سمجھانے کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا اور اس نے سب کچھ اگل دیا۔ میں نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ایک بالغ جرم کیا تھا، لیکن اب چھپانے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ لاہور سے واپسی پر میں پہلے اپنے گھر گیا، وہاں پتہ چلا کہ واجد مجھ سے ملنے کے لیے بنگلے پر گیا۔ میں تھوڑی دیر گھر میں ٹھہر کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ابھی میں بنگلے سے کچھ دور ہی تھا کہ میں نے واجد کو مشکوک انداز میں گیٹ سے نکلتے دیکھا۔ وہ تیزی سے ایک گلی میں غائب ہو گیا۔ وہ تنگ گلی تھی اور کار اس میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے کار روک کر گلی میں دیکھا مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ جب میں بنگلے میں پہنچا تو وہاں ان تینوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ قالین پر خون آلود خنجر بھی پڑا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ واردات کا ذمہ دار واجد تھا۔ صبح اس کا منصور سے جھگڑا ہوا تھا اور اس نے اسے جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی۔ اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں؟ میں نے پوچھا۔ ایک ذرہ برابر جھوٹ نہیں ہے جی، خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ سچ ہے۔ اس روز تم نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ واجد کا سعید سے جھگڑا ہوا۔ یہ جھوٹ میں نے واجد کو بچانے کے لیے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم حوالات میں آرام کرو۔ تمہارے بھائی کا بیان سننے کے بعد تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگلے روز پولیس واجد کو ساتھ لے کر واپس پہنچ گئی۔ وہ سخت دہشت زدہ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا، اوئے نواب واجد علی خان، تمہارا بھائی یہاں قتل کے الزام میں گرفتار ہے اور تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا، بولا، مجھے تو جی کل رات کو پتہ چلا ہے، ورنہ میں فوراً یہاں پہنچ جاتا۔ وہ عمر میں منیر حسین سے 2-3 سال چھوٹا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور رنگ سانولا تھا۔ میں نے اسے مقتول منصور کی گھڑی دکھائی اور کہا، جو کچھ پوچھوں سچ سچ بتانا، اگر جھوٹ بولا تو بہت برا سلوک کروں گا۔ اس گھڑی کو پہچانتے ہو؟ سچ کہتا ہوں جی، میں نے یہ گھڑی چوری نہیں کی۔ اوئے، پہلے سوال کو سمجھو پھر جواب دو۔ اس گھڑی کو پہچانتے ہو؟ جی، پہچانتا ہوں۔ تم نے اسے رحیم بخش بزاز کے پاس گروی رکھا تھا؟ جی، 50 روپے میں گروی رکھا تھا۔ اسی لمحے مجھے خیال آیا کہ اگر اس نے گھڑی گروی رکھی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے نقدی اور زیورات چوری نہیں کیے تھے۔ اگر اس کے پاس اتنی بڑی رقم ہوتی تو وہ 50 روپے کے لیے گھڑی گروی نہ رکھتا۔ کیا تم نے صرف اس گھڑی کے لیے تینوں کو قتل کیا تھا؟ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کے بولا، خدا گواہ ہے جی، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ یہ گھڑی تمہارے پاس کیسے آئی؟ وہ فرش پر بیٹھ گیا، بولا، ایک گلاس پانی پلا دیں جی، سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہوں۔ میں نے سپاہی کو بلا کر پانی منگوایا اور اسے پینے کے لیے دیا۔ جب وہ پانی پی رہا تھا تو آدھا پانی نیچے گر رہا تھا۔ میں جی اپنے بھائی صاحب سے ملنے وہاں گیا تھا، اس نے پانی پینے کے بعد کہا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے 2-3 دفعہ آواز دی، پھر برآمدے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ پھر میری نظر اس گھڑی پر پڑی، یہ برآمدے میں پڑی تھی۔ میری نیت خراب ہو گئی، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ میں نے گھڑی اٹھائی اور وہاں سے نکل گیا۔ میں سچ کہتا ہوں جی، اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے سوچا تھا کہ بعد میں گھڑی چھڑا کر بھائی صاحب کو دے دوں گا۔ جو ASI پولیس پارٹی کو لے کر لاہور گیا تھا، میں اسے الگ لے گیا اور پوچھا، اس لڑکے کے بارے میں کیا خبر لائے ہو؟ اس نے گزشتہ چند روز کے اندر کوئی بڑی خریداری تو نہیں کی؟ نہیں جناب، اس نے کوئی بڑی خریداری نہیں کی۔ بھاٹی دروازے کے ایک تنگ سے مکان میں رہتا ہے۔
اس کے ساتھ 2-4 کاریگر بھی رہتے ہیں۔ ڈھلائی کے ایک کارخانے میں کام کرتا ہے، تنخواہ معمولی اور حالت خستہ ہے۔ کم از کم آدھی درجن لوگوں کا مقروض ہے۔ اس کے 2 ہی شوق معلوم ہوئے، یا کھانے پینے کا اور یا منڈوے کا۔ طبیعت کا ذرا تیکھا ہے۔ پیتا کیا ہے؟ جناب مجھے دودھ، لسی اور پانی کی حد تک پتہ چلا ہے، کچھ اور پیتا ہو تو پتہ نہیں۔ میں دوبارہ واجد کے قریب گیا اور کہا، اوئے یہ سونے کی گھڑی یوں ہی سڑک پر پڑی تھی؟ نہیں جی، برآمدے میں پڑی ہوئی تھی۔ کیسے پڑی تھی برآمدے میں؟ یہ گھڑی ہے یا کوئی ٹھیکرا ہے؟ یہ تو جی مجھے بھی نہیں پتہ۔ تمہیں سب کچھ پتہ ہے بچوں، ابھی تم نے 9-4 کا لتر نہیں دیکھا۔ میں جی آپ کا نوکر ہوں۔ تم کہتے ہو کہ گھر میں کوئی نہیں تھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے؟ کیا تم اندر گئے تھے؟ نہیں جی، میں اندر نہیں گیا، برآمدے میں ہی بیٹھا رہا۔ دروازہ بند تھا یا کھلا تھا؟ میں نے دروازے کو ہاتھ نہیں لگایا جی، بھیڑا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ باہر کوئی کار کھڑی تھی؟ جی، ایک سلیٹی رنگ کی کار گیٹ کے اندر کھڑی تھی اور ایک سرخ رنگ کی کار گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ میں نے ایسائی سے کہا کہ حوالات میں جا کر منیر حسین سے اس کی سسرال کی کاروں کے رنگ پوچھ کر آئے۔ وہ اندر چلا گیا، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا، جناب ملزم کا کہنا ہے کہ اس کے سسرالیوں کے پاس 2 کاریں، ایک سلیٹی رنگ اور ایک فاختائی رنگ کی۔ سلیٹی رنگ کی کار اس کے سسر کے استعمال میں رہتی ہے اور فاختائی رنگ کی باقی خاندان کے استعمال میں۔ پھر وہ واجد سے مخاطب ہو کر بولا، اوئے یہ سرخ رنگ کی کار کہاں سے آ گئی؟ یہ تو مجھے نہیں پتہ جی۔ تو پھر تمہیں پتہ کیا ہے؟ سرخ رنگ کی کار کا نمبر کیا تھا؟ 9211، واجد نے جواب دیا۔ اوئے مذاق کرتے ہو، یہ تو محاورہ ہے۔ نہیں جی، یہی نمبر تھا، محاورے کی وجہ سے یاد رہ گیا۔ یہ کار کس کی تھی؟ پتہ نہیں جی، میں جب باہر نکلا تو کار وہاں موجود نہیں تھی۔ تمہارے بھائی نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، اگر تم نے سچ نہ بولا تو تم دونوں کو پھانسی ہو جائے گی۔ پھر میں نے اسے ڈرا دھمکا کر حوالات میں بند کر دیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یہ کہانی تیزی سے اپنی سمت بدلتی جا رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ آخر میں اصل قاتل کون نکلتا ہے۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔